अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में हफ्ते की दोपहर, बल्कि अब तो शाम होने वाली है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। ख़बरें बहुत हैं जिन पे बात करनी है, लेकिन 2-4 मैंने सिलेक्ट किए हैं कि जिन पे बात करनी ज़रूरी है। पाकिस्तान में हमारे मीडिया पे इस वक्त जिस तरह का दबाव है, वो वहाँ बात खुल के नहीं कर सकते। जिस तरह हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को थोड़ी सी सहूलत हासिल है कि हम बात कर सकते हैं और बात पहुँचनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ट्विटर, जिसे एक्स कहते हैं अब, वो तो मुकम्मल तौर पर बंद है और कुछ नज़र भी नहीं आता। ये जब तक सारी हुकूमतें बन नहीं जाएंगी, दर धांधली सारे मामलात मुकम्मल नहीं हो जाएंगे, उस वक्त तक शायद इसे खोला भी ना जाए। और अब तो हमारी नई आने वाली गवर्नमेंट शायद इससे भी 2 कदम आगे बढ़े। लेकिन फिल वक्त बात करते हैं जो सेनेट में ANP के सेनेटर उमर फारूक ने बात की और बड़ी खौफनाक बात की, और उनको साथ नदीम अफजल चंद ने भी की कि इस इलेक्शन में धांधली नहीं हुई बल्कि वोटों की खरीदी गई मेंबरशिप। कहा गया लोगों को कि इतने करोड़ दें तो आपको MNA बना दिया जाएगा। उस पर बात करेंगे। कमिश्नर चट्टा केस का, जिस तरह हमने पहले दिन से शुबात का इजहार किया था कि देयर इज समथिंग बिहाइंड इट, और वो तय दर तय अब खुलता जा रहा है, उस पर बात करेंगे। फिर इमरान रियाज की गिरफ्तारी के हवाले से कि उन्हें महकमा एंटी करप्शन पंजाब वाले क्यों एक्टिव हुए और असल कहानी क्या है। फिर हम बात करेंगे कि IMF के ख़त पे बड़ा वावेला हो रहा है, और एक मीडिया का एक मखसूस हल्का, हमारे दोस्त बाकायदा लठ लेके इमरान खान पे चढ़ दौड़े हैं। मामले की तह तक जाने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि शायद उन्हें सिर्फ आंखें बंद करके खुद भी बोलने की आदत है, या कहीं से उन्हें प्रेशर है, कहा जाता है कि बोलो इमरान के खिलाफ। और पूरी कौम को भी ये समझते हैं कि शायद पूरी कौम आंखें बंद करके उनकी बात पे यकीन कर लेगी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है, अब लोग ऐसे यकीन नहीं करते, लोग बाल की खाल उतारते हैं। फिर हम बात करेंगे कि सेनेट में अब धांधली का अगला मरला जो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से किया जा रहा है, उस पर बात करेंगे। और फिर सदारती इंतखाब के हवाले से अभी से प्लान कर लिया गया है कि धांधली किस तरह करनी है, और फिर आखिर में कि MQM के साथ क्या होने वाला है। बात शुरू करते हैं जो इंतहाई खौफनाक तहलका खेज इंकशाफात किए हैं अवामी नेशनल पार्टी के उमर फारूक जो सेनेटर हैं। उन्होंने असेंबली में सेनेट में तकरीर करते हुए कहा है कि हमारा कुछ अर्सा पहले हमारा एक मिसिंग पर्सन का बलूचिस्तान से मसला आया, लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन हम लोगों ने तवज्जो ना की। उन्होंने कहा कि हमें एज ए पार्टी सोचना ख़त्म करना होगा, हमें एज ए कुलीग बात करनी होगी। वो सेनेट में बैठे हुए दीगर अरकान को मुखातिब थे कि अपनी पार्टी की एफिलिएशन से हट के एज ए कुलीग बात करते हैं और इस मामले की और मसाइल को समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बजा कहा कि अगर मिसिंग पर्सन के मामले पे उस वक्त हम तवज्जो करते तो शायद बात यहाँ तक ना पहुँची। अब तो उससे आगे बढ़ रहा है, और आने वाला वो दिन दूर नहीं जब मैं और आप भी मिसिंग होंगे। उन्होंने कहा कि अब ये बलूचिस्तान से मिसिंग पर्सन वाला मामला जिसे हमने इग्नोर किया, गलत किया, अब अगर हमने ना किया, क्योंकि अभी इलेक्शन में उनका कहना यह है कि KPK में 20-20 करोड़ तक की बोलियां लगी। अब वो बोलियां लगाने वाले कौन थे? उन्होंने कहा कि मिसिंग पर्सन वाला मामला जो है वो मिसिंग पर्सन के पीछे जो है उन पे बात करनी थी, हमने नहीं किया, हमने इग्नोर किया, हमने उन्हें ताकतवर समझा, हमने उन्हें मुख्तलिफ नाम दिए, लेकिन उनके खिलाफ बात नहीं की। अब इलेक्शन में जो धांधली हुई है, हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सारे लोग आप सेनेट में तकरीरें कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जाना या उसके बारे में बात करना उसका कोई फायदा नहीं है। हमें उसके पीछे जाना है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पीछे है। उनका इशारा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ था, बल्कि उन्होंने तो खुल के बात की। उन्होंने कहा कि वो जो सारा कुछ मैनिपुलेट करवा रहे थे, उनके वॉइस नोट्स हैं हमारे पास कि लोगों को 20-20 करोड़ की ऑफर की है। किन लोगों ने की है? उन्होंने कहा वो फर्जी नामों से काम करते हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले और हमारी खलाई मखलूक और ये हमारे महकमा ज़राअत वाले और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वाले और ISI वाले। उनका उसी तरफ साफ इशारा था कि वो फर्जी नामों से ऑपरेट करते हैं। ज़ाहिर एजेंसीज की अपनी मजबूरियाँ होती होंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि वॉइस नोट्स हैं हमारे पास कि 20-20 करोड़ रुपया ऑफर किया गया कि आप 20 करोड़ रुपया दे दें, आपको जितवा देंगे, आप MNA बन जाएंगे। और ज़ाहिर अगर अवामी नेशनल पार्टी के लोगों को किया गया तो वो KPK में बाकी लोगों को भी किया गया होगा। इसी तरह नदीम अफजल चंद, उन्होंने एक इतराफ़ किया है। उन्होंने कहा कि मुझे एक कॉल आई, और उन्होंने भी यही कहा कि मुझे खलाई मखलूक की, इंटेलिजेंस एजेंसीज वालों की, उन लोगों की आई जो मैनिपुलेट कर रहे थे ये इलेक्शन। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ रुपया दे दें, हम आपको जितवा देंगे, आपको मेंबर नेशनल असेंबली बनवा देंगे। अब ये ऐसे खौफनाक इंकशाफात हैं, इन पे अगर कोई पाकिस्तान में किसी बंदे को कोई फिक्र हो कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो इस पर बात होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन कम अज़ कम
سب کچھ یہاں ہو رہا ہے، لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں چیزیں، اور یہ لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوتے ہوئے دیر نہیں لگے گی، کیونکہ یہ سب کچھ لوگوں نے پچھلے چند ہفتوں میں دیکھا، اور اسپیشلی 8 فروری اور 9 فروری کی درمیانی رات جو اس پاکستان کی پوری قوم نے دیکھا وہ تو کمال ہی ہو گیا۔ اور اب اعتراض کیا جا رہا ہے کہ عمران خان IMF کو خط کیوں لکھ رہا ہے۔ چلیں اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ IMF کو خط کیوں لکھ رہا ہے عمران خان۔ عمران خان اس لیے لکھ رہا ہے خط کہ IMF والے چل کے عمران خان کے پاس زمان پا گئے تھے، اور عمران خان نے کہا تھا کہ بالکل میں اون کروں گا جو بھی ایگریمنٹ موجودہ گورنمنٹ کر رہی ہے IMF کے ساتھ، اور اگر ہماری حکومت آئی تو ہم اسے اون کریں گے، اگر نہیں آئی جو بھی گورنمنٹ آئی سپورٹ کریں گے۔ 2 مطالبے تھے اس وقت عمران خان کے کہ ایک الیکشن وقت پر ہوں، دوسرا شفاف انتخابات ہوں۔ وقت پر تو نہ ہوئے، ڈریگ کیا گیا، محسن نقوی صاحب اور انوار اللہ کاکڑ صاحب، ہمارے چیف آف آرمی سٹاف عاصم منیر صاحب کی مدد سے الیکشن کو آگے کیا گیا، وقت پر نہ ہوئے۔ پہلا معاہدہ، پہلی خلاف ورزی کر دی کرنے والوں نے، آج جو اعتراض اٹھا رہے ہیں عمران کے خط لکھنے پہ۔ دوسری، شفاف انتخابات نہیں ہوئے۔ دنیا بھر کا میڈیا چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ شفاف انتخابات نہیں ہوئے۔ الجزیرہ والوں کو کیا لگے، انڈیا کے ٹیلی ویژن چینلز کو کیا لگے، مے بی ان کی ہمارے ساتھ دشمنی ہوگی، انڈیا والے شاید پاکستان دشمنی میں یہ پروپیگنڈا کر رہے ہوں گے، لیکن برطانیہ، امریکہ اور دنیا بھر کے ادارے جو ہیں، نشریاتی ادارے، میڈیا آؤٹلیٹس، ان کی کیا دشمنی ہے پاکستان کے ساتھ، کیونکہ ان کے پاس ثبوت ان کے ہاتھ لگے ہیں۔ اور پھر فارم 45 ایسی حقیقت ہے کہ فارم 45 جب پولنگ اسٹیشن پر ووٹ کاسٹ ہو گئے، اس کے بعد کاؤنٹ کر لیے گئے، سائن کر کے دے دیے گئے فارم 45 تمام امیدواروں کے پولنگ ایجنٹس کو، اور اس پہ تھم امپریشن ہے، سگنیچرز ہیں، سب کچھ ہے۔ اب وہ فارم 45 لے کے چلے گئے، اور جب وہ کمپائل کرنے شروع کیے ہر کینڈیڈیٹ نے اپنے اپنے پولنگ اسٹیشنز کے، تو پتہ چلا خلائی مخلوق کو اور ہمارے مقتدر حلقوں کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ والوں کو، جو مینیپولیٹ کر رہے تھے، جو چاہتے تھے کہ عمران خان کی پارٹی اقتدار میں نہ آئے بلکہ میاں صاحب آئیں اور میاں صاحب مسلم لیگ نون والے آئیں، ان کے لیے یہ پریشان کن صورتحال تھی کہ دھڑا دھڑ عمران کے امیدوار جیت رہے تھے۔ تو پھر انہوں نے الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو شاید 28 کروڑ روپے سے خریدا تھا چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان صاحب نے، اور اس کی بڑی تعریفیں کی تھیں انہوں نے، 5 انہوں نے بظاہر اس کے موک ٹیسٹ ٹرائل کیے تھے، جس کے مطابق انہوں نے کہا تھا یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ حالانکہ سندھ کمبر شہداد کورٹ سے جو ریٹرننگ آفیسر تھے، انہوں نے باقاعدہ ریٹن کمپلینٹ کی تھی کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے، آپ کا یہ سسٹم 28 کروڑ آپ نے ضائع کیا ہے۔ پھر الیکشن مینجمنٹ سسٹم، جسے میں الیکشن مس مینجمنٹ سسٹم کہتا ہوں، وہ باقاعدہ آف کیا گیا، اور پھر 3-4 گھنٹے کے لیے سب کچھ بند رہا، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے کنٹرول کس طرح کرنا ہے۔ اور پھر سیانوں نے یہ حل نکالا کہ فارم 45 کو جائے وہ بھاڑ میں، آپ فارم 47 میں اپنی مرضی کے نتائج لکھ لیں اور بعد میں دیکھا جائے گا۔ اب فارم 47 کے مطابق جو ظاہر ہے جو باکسز ہوتے ہیں جس میں سارے ووٹ کاسٹ کیے جاتے ہیں، اس کی سیل توڑنا اور دوبارہ سیل لگانا الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہے، اور الیکشن کمیشن جو مرضی کرے۔ اب وہاں وہ حساب کتاب برابر کیا جا رہا ہے، لیکن کون کرے گا فورینسک، کون اسے دیکھے گا؟ کوئی نہیں دیکھے گا۔ اگر تحقیقات بھی ہوں گی تو الیکشن کمیشن کرے گا۔ الیکشن کمیشن کے اپنے آپ انتخابی عذرداری بھی کرتے ہیں تو الیکشن ٹریبونل میں جاتے ہیں، کورٹس میں لوگ گئے ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی یہ الیکشن کا معاملہ ہے، آپ الیکشن کمیشن کے پاس پہلے جائیں۔ اب الیکشن کمیشن کے پاس اسے لنگر آن کرنے کا اپنا ان کا ایک طریقہ ہے، اسے 1 مہینے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے حتیٰ کہ یہ 4-5 سال تک الیکشن ٹریبونل معاملے کو لٹکائے رکھتا ہے۔ لیکن جنہوں نے ممبر بننا تھا، جن کو بنوایا گیا، وہ بن گئے، انہوں نے حلف بھی اٹھا لیے، وہ اسمبلیوں میں پہنچ گئے، انہوں نے اپنے چیف منسٹر، پرائم منسٹر، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر سب کچھ اپنے مرضی سے کر لیا۔ لیکن یہ اندھا دھند دھاندلی کیا پورا پاکستان نہیں دیکھ رہا اور دنیا نہیں دیکھ رہی؟ اور پھر انٹرنیشنل جو ادارے ہیں جو اس کو واچ کرتے ہیں، کیا وہ اپنی رپورٹس میں یہ سب کچھ نہیں لکھیں گے؟ اب عمران خان ایک خط نہ بھی لکھے تو کیا یہ فیفن، پٹن اور پھر یورپی یونین کے مبصر آئے ہوئے تھے، دنیا بھر سے آئے ہوئے تھے، کیا وہ سارے رپورٹس نہیں لکھیں گے؟ وہ رپورٹس IMF سمیت تمام عالمی اداروں تک نہیں پہنچیں گی، اور پھر پاکستان کی رینکنگ جمہوریت کے حوالے سے یا ڈیموکریٹک پریکٹسز کے حوالے سے ڈاؤن نہیں ہوگی۔ یہ ساری وہ کھلی حقیقتیں ہیں جنہیں ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے ہم انکار کر رہے ہیں، اور ہمارے میڈیا والے دوست جو اسپیشلی اس پروپیگنڈا کے شکار ہوئے ہیں، یا باقاعدہ انہیں کہا گیا ہے اور وہ ایک مخصوص ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں کہ عمران خان نے جی IMF کو خط لکھ دیا۔ اور بھائی عمران خان کے پاس IMF گیا تھا، IMF کے ساتھ عمران خان کی بات ہوئی تھی، عمران خان نے 2 شرائط رکھی تھی، وقت پر الیکشن، شفاف الیکشن، نہ وقت پر ہوئے نہ شفاف ہوئے۔ اب عمران خان ان کو رپورٹ بیک بھی نہ کرے کہ ہاں بھائی آپ آئے تھے میرے پاس، آپ مجھ سے یہ معاہدہ لے کے آئے تھے، میں نے آپ کے ساتھ مانا تھا، لیکن یہ ہوا ہے، اور اب آپ پاکستان کو دیں، پاکستان کی مدد کریں، پاکستان کو پیسے آپ دینا چاہتے ہیں دیں، کیوں کہ ہمارے حکمرانوں میں اتنی نہیں ہے
کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ہاں قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ہمارے پیچھے کھڑی ہے اور ہم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں گے، اور یہ 6-7 ارب روپیہ جو ہے یہ اکٹھے کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہماری اوورسیز پاکستانی ہماری ہیلپ کریں گے، ہم پاکستان میں ایکسپورٹس بڑھائیں گے، ہم اور اپرچونیٹیز کریٹ کریں گے، ہم لوکل ڈومیسٹک بوروئنگ کر لیں گے. لیکن کوئی کانفیڈنس نہیں ہے، نہ اسحاق ڈار صاحب میں، نہ اسحاق ڈار صاحب کی ٹیم میں، نہ کوئی اور وزیر خزانہ ان کی جگہ آ رہا ہے تو ان میں، نہ شہباز شریف صاحب نے. اور شہباز شریف صاحب تو آپ کو کہتے ہیں ان کے بارے میں ابھی سے یہ میمز بننی شروع ہو گئی ہیں کہ وہ جو ہی پرائم منسٹر کا عہدہ حلف اٹھائیں گے اس کے بعد وہ سعودی عرب، UAE اور ترکیہ کے دورے پر نکل جائیں گے، اور وہاں جا کے انہوں نے یہی کہنا ہے کہ ویسے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں مانگنے آیا ہوں، لیکن مجبوری ہے کہ حالات اس طرح کے ہیں تو آپ میری مدد کر دیں. یہ تو ان کا روایتی معاملہ ہے. لیکن IMF کے جو آپ کو لون دینے یا نہ دینے کے مختلف پہلوز ہیں. فار ایگزامپل IMF کی اپنی کوئی سٹینڈرڈز ہیں، ان کی اپنی چیزیں ہیں، وہ جس طرح کی شرائط وہ انہوں نے دی ہوئی ہیں وہ دیکھیں گے کہ آپ کو ہم نے 27-28 پوائنٹس دیے تھے، پاکستان گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے سارے پورے کر دیے ہیں سوائے ایک کے. رپورٹ بھی بھیج دی گئی ہے اور ہوپ فلی وہ اسے ایکسیپٹ بھی کر لیں گے. ضروری نہیں کہ جتنا پاکستان گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے 28 میں سے 27 شرائط آپ کی پوری کر دی ہیں وہ مان جائیں کہ ہاں واقعی آپ نے کر دی ہیں. مے بھی وہ اس میں سے پھر کہیں نہیں آپ نے 20 کی ہیں، 22 کی ہیں، مزید کریں. لیکن جتنی انسرٹینٹی ہے اور جتنی ویک گورنمنٹ آ رہی ہے، میرے خیال میں IMF پہلے سے بھی زیادہ سخت شرائط پوری کرائے گی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کمزور وزیر اعظم ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ چوری شدہ مینڈیٹ سے آیا ہوا ہے، انہیں پتہ ہے کہ عمران خان مقبول ہے، انہیں پتہ ہے کہ عمران خان اس کے پیچھے چڑھا ہوا ہے اور یہ اس گورنمنٹ کے لیے مشکل ہوگی. تو یہ جتنا شہباز شریف کمزور ہوگا یا سلیکٹڈ چیف سلیکشن کمشنر صاحب نے ایک کمزور گورنمنٹ بنائی ہے، ایک کمزور پرائم منسٹر دیا ہے. نواز شریف شاید شہباز شریف کی نسبت زیادہ مضبوط پرائم منسٹر ہوتے ہیں، لیکن شاید مضبوط انہیں چاہیے نہیں، انہیں کمزور ہی چاہیے. ایسا ہی بندہ شہباز شریف جیسا جو ان کے کنٹرول میں رہے. نواز شریف صاحب کے بارے میں انہیں شک ہے کہ یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں اور انہوں نے ثابت بھی کیا ہے اپنی پچھلی ہسٹری سے. تو یہ جب جائیں گے تو IMF کے پاس مزید یہ کمزور سچویشن میں جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے، اور IMF اپنی شرائط منائے گا، وہ کسی عمران خان کسی XYZ کی پرواہ نہیں کرے گا. دوسری بات کہ حکومتی کارکردگی بھی انہوں نے دیکھنی ہے کہ اس گورنمنٹ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ، انہوں نے جتنی کوشش کی ڈالر کو کنٹرول کرنے کی، باقی جتنے معاملات وہ ایک ایک چیز دیکھیں گے کہ کیا ہے. تیسری بات کہ عمران خان کا ان کے ساتھ پرانا ایگریمنٹ تھا. عمران خان ان کی بات، انہوں نے عمران خان سے بات کی تھی، عمران خان نے ان کو آنر دی تھی اور ان کی بات مانی تھی اور اعلانیہ کہا تھا کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں. اب عمران خان اگر جوابی لکھتا ہے تو وہ اگر عمران خان کے مطابق کے مطالبے کے مطابق اگر اسے اس کے ساتھ مشروط کر دیتے ہیں کہ ہاں واقعی آڈٹ ہونا چاہیے، اور سارے پورے پاکستان بھر کے الیکشن کا عمران خان نہیں کہتا. عمران خان جن حلقوں کا عمران خان کو تشویش ہے، 25 ہوں گی، 30 ہوں گی، 50 ہوں گی، 60 ہوں گی، یا بیرسٹر گوہر علی خان کی بات بھی مان لی جائے 80 ہوں گی، اور اگر دیگر مولانا فضل الرحمان یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز کی بھی بات مان لی جائے تو میکسیمم 100 ہوں گی. اور اگر اتنا بڑا ملک جس نے ابھی 52 کروڑ روپیہ اس پہ خرچ کر دیا، 47 کا اسٹیمیٹ تھا، 52 بلین روپیز خرچ کر دیے راجہ سکندر سلطان صاحب نے، اگر اس پہ 2-4 ارب اور خرچ ہو گئے ان تحقیقات پہ یا فرینزک آڈٹ کرانے پہ، تو اس میں کوئی عرض نہیں، کم از کم ملک میں ایک سرٹینٹی کی صورتحال تو ہوگی. تو یقیناً IMF کو خط لکھنے کا عمران خان کو اور اپوزیشن پارٹیز کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہاں سے ہلکا سا بھی اشارہ ہو گیا تو انہوں نے فرینزک آڈٹ شروع کر دینا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ کل کلاں تک وہی ہوگا جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. وہ چلتے چلتے شہباز شریف کو اور آصف زرداری کو ایسے جھٹکے دیتے رہیں گے تاکہ انہیں یہ احساس ہوتا رہے کہ ہم چوری شدہ مینڈیٹ سے صدر اور وزیر اعظم بنے ہیں اور ہم نے آرمی کی، پاکستان آرمی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات مان کے چلنا ہے. اس لیے یہ فرینزک آڈٹ کا ڈول بھی ڈالا جائے گا اور انہیں جھٹکے بھی دیے جائیں گے. اب اس شراکت اقتدار کے معاملے میں ایک اور اپوزیشن پارٹی جو اب حکومتی پارٹی ہے MQM، وہ بھی عجیب پھنسی ہوئی ہے کہ ان کو کسی نے پوچھا ہی نہیں، کیونکہ ابھی تازہ ترین جو خواتین کی نشستیں اور اقلیتوں کی نشستیں دے دی گئی ہیں مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو، اس کے مطابق مسلم لیگ کی 107 108 ہو گئی ہیں اور پیپلز پارٹی کی شاید 67 68 ہو گئی ہیں. تو ٹوٹل ان کا نمبر بن گیا ہے 175، جبکہ حکومت بنانے کے لیے انہیں 169 کا میجک نمبر چاہیے تھا. تو وہ اس میجک نمبر کو ایزیلی دونوں پارٹیاں مل کے کراس کر چکی ہیں. اس لیے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کسی قسم کا نخرہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ مولانا صاحب کے 4 ووٹ قومی اسمبلی کے لے بھی لیے تو کوئی فائدہ تو نہیں ہونا، لیکن مولانا صاحب نے گورنرشپ مانگنی ہے KPK کی. مولانا صاحب نے گورنرشپ نہیں تو سینئر منسٹر، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر بلوچستان اسمبلی کے مانگنے ہیں، اور مولانا صاحب نے قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر مانگ لینا ہے، جس طرح پہلے زاہد اکرم درانی تھے ان کے ڈپٹی اسپیکر. تو وہ مولانا صاحب سے دونوں دور رہنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے
کہ مولانا صاحب کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، چاہے وہ مدرسے کے طلباء ہی اکٹھے کرتے ہیں لیکن وہ اکٹھے کر لیتے ہیں. اور اگر عمران خان کے ساتھ وہ مل گئے اور عمران خان، اختر مینگل، حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی والے، مولانا فضل الرحمان اور محمود چکزئی اور پھر ہزارہ ڈیموکریٹک فرنٹ، یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو گئیں اور سنی اتحاد کونسل، کیونکہ بریلویوں کا ایک بڑا گروپ جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پھر مجلس وحدت المسلمین ہے، تو یہ سارے لوگ اگر اکٹھے ہو کے اپوزیشن پہ سڑکوں پہ نکل آئے اور انہوں نے احتجاج کا، دھاندلی کا قصہ چھیڑ دیا اور تحریک لبیک پاکستان بھی ان کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی، تو پھر یہ بات کہاں جا کے رکے گی. اور شاید ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہی چاہتی ہے کہ گو مگو کی کیفیت رہے اور یہ شہباز شریف صاحب جو ہے اتنی ایزیلی بھی حکومت نہ کر سکیں کہ کل تک یہ بھی نواز شریف کی زبان بولنا شروع کر دیں. مریم نواز نے چیف منسٹر کا عہدہ سنبھال لیا ہے. مریم نواز کا چیف منسٹر پنجاب بننا ایک بڑی خبر ہے، اس پہ میں الگ ولاگ کروں گا، کیوں کہ اس میں بہت کچھ بولنے کے لیے ہے. اور مریم کی پہلی جو اپیرنس ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے، اس پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہونہار وہ کہتے ہیں نا، بروا کے چکنے چکنے بات، ان کی فرسٹ اپیرنس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا چاہتی ہیں، کیا کریں گی. اس پہ الگ ولاگ کریں گے. پھر بات ہے کہ جو دھاندلی کا سلسلہ ابھی جاری ہے، ابھی ختم نہیں ہوا، 8 فروری اور 9 فروری کا تماشا ابھی جاری ہے. خواتین کی مخصوص نشستیں اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں پہ سنی اتحاد کونسل، جو اس وقت پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگ سنی اتحاد کو جوائن کر چکے ہیں، ان کے ساتھ اس وقت ڈسکریمنیشن کی جا رہی ہے. جان بوجھ کے ان کے نشستیں لٹکائی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت تک یہ لٹکائی رکھی جائیں جب تک سینٹ کے الیکشن 12 مارچ کو شاید ڈیو ہیں. سینٹ کے الیکشن نہیں ہو جاتے. سینٹ کے الیکشن ہوں گے تو آبویسلی پروونشل اسمبلیز سے لوگوں نے الیکٹ کر کے سینیٹر بھیجنے ہیں. تو جب پروونشل اسمبلیز میں بھی ان کی سیٹیں کم ہوں گی پی ٹی آئی والوں کی، سنی اتحاد کونسل والوں کی، تو ظاہر ہے وہاں سے وہ کم سینیٹر منتخب کرا سکیں گے اپنے اپنے پروونس سے، اور زیادہ یہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی والے کرا سکیں گے. تو آبویسلی سینٹ میں وہ فرق پڑے گا ان کی سیٹوں کا. اور پھر سینٹ کے چیئرمین کا معاملہ ہے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پیپلز پارٹی نے اپنے 3 نومنتخب اراکین اسمبلی، یوسف رضا گیلانی، مہتاب ڈیر اور شاید نثار کھوڑو، ان تینوں کو اسمبلیوں کا حلف اٹھانے سے روک دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ سینٹ میں فی الحال جو ہے وہ جائیں گے، کیونکہ سینٹ کا اگر اب یہ قومی اسمبلی کا چلے جائیں تو سینٹ، قومی اسمبلی میں ان کی سیٹیں پوری ہو چکی ہیں، دے ڈونٹ نیڈ دیم ان قومی اسمبلی. وہ انہیں پروونشل اسمبلیز میں اور سینٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ سینٹ میں تاکہ زیادہ ان کی اکثریت ہو اور سینٹ کا کل فائدہ ہو. اس لیے ابھی سے کیلکولیشن انہوں نے شروع کیا ہے، لیکن پی ٹی آئی والوں کو شاید یہ ساری کیلکولیشن کا نہ انہیں خیال ہے، نہ ان کا تجربہ ہے، اور وہ لوز کر رہے ہیں. جس طرح پنجاب میں بالکل نیک ٹو نیک تھے، 137 دونوں کی تھیں 8 فروری کو 9 فروری کو، لیکن اس کے بعد دیکھیں کہ وہ 137 سے مریم آلموسٹ 190 200 تک پہنچ چکی ہیں، اور شاید 208 وہ کلیم کر رہے ہیں. لیکن پی ٹی آئی 137 سے مزید کم ہو کے 108 پہ پہنچ چکی ہے، کیونکہ ان کے بندے ٹوٹے بھی ہیں، کچھ نے حلف نہیں اٹھایا، کچھ ابھی تک ان کے وہ نہیں، ان کے نامینیشن فائنل آئے نہیں، نوٹیفکیشن نہیں آئے. ان کے نمبر پیچھے جا رہے ہیں، ان کے نمبر آگے جا رہے ہیں، کیونکہ سر پہ ہاتھ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ والوں کا. سینٹ کا الیکشن وہاں دھاندلی یہ کریں گے ان کی مخصوص نشستیں روک کے، اور پھر صدارتی الیکشن ان کی کوشش ہوگی کہ صدارتی الیکشن تک مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کی، سنی اتحاد کونسل کی روکے رکھے جائیں، تاکہ صدارتی انتخاب میں بھی ان کے پاس نمبرز کم ہوں. اگر کوئی صدارتی امیدوار آتا ہے اپوزیشن کی طرف سے، پی ٹی آئی سنی اتحاد کی طرف سے، تو اس کے ووٹ کم ہوں، اور زرداری صاحب جو صدارتی امیدوار ہیں حکومتی گروپ کے، ان کے آسانی سے ووٹ آ کے جیت جائیں. تو یہ دھاندلی کا سلسلہ جاری ہے. لیکن پھر بھی ہمارے وہ میڈیا کے صاحبان جو اس وقت شہباز شریف اور زرداری صاحب کو صبح دوپہر شام سلوٹ مارتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب آ گئے تو پاکستان میں ہر طرف ہرا ہی ہرا ہوگا، اور پاکستان کے عوام جو ہے وہ خوشی سے ان کے ترانے گانے شروع کر دیں گے. وہ اس وقت اس ساری دھاندلی پہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب بات کرتے ہیں کمشنر چٹھا صاحب کے کیس کی. جس طرح آپ کو بتایا تھا پہلے دن جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، تو میں نے اسی دن کہا تھا کہ یہ کوئی دال میں کالا لگتا ہے کہ ایک بندہ جس نے ابھی 2 ہفتے بعد ریٹائر ہونا ہے، اس کو کیا مجبوری ہے کہ وہ اپنی 35-40 سال کی سروس کو داؤ پہ لگائے. یہ یقیناً کسی کے کہنے پہ انہوں نے کیا ہے، اور یہ اب بات سامنے کھل کے آ گئی ہے کہ کمشنر چٹھا صاحب کو باقاعدہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یوز کیا ہے، کیونکہ یہ ان کے تابع تھے. یہ ہو ہی نہیں سکتا پنڈی میں بندہ کمشنر ہو جس کے اندر جی ایچ کیو کا ایریا بھی آتا ہو، اور وہاں ان کی مرضی کا کمشنر نہ ہو. تو یہ ان کی مرضی کے ہی تھے، اور ان کی مرضی کے بغیر وہ ہل بھی نہیں سکتے تھے. اس لیے وہاں وہ کامیابی سے 1.5 سال سے بیٹھے ہوئے تھے، اور کوئی ان کے بارے میں شکایت بھی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے سب کو خوش رکھا ہوا تھا. کمشنر چٹھا صاحب کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ جب
शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे थे, कोई हुकूमत साजी के मामले में एक दूसरे की बात नहीं मान रहे थे, तो फिर प्रेशर के तौर पर कमिश्नर चट्टा साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वालों ने, और जिस दीदा दिलेरी से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मुझे फांसी दी जाए। इस पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में कौन कहता है कि मुझे फांसी दी जाए? हाँ, अगर किसी को कहीं किसी जगह कोई फंस जाए बंदा और सजा हो जाए उसे तो हो जाए, वरना कोई अपने मुंह से इस तरह नहीं कहता और पहले ही इंकशाफ पे नहीं कहता। तो उन्होंने जिस तरह कहा था दीदा दलेरी से, और फिर आराम से पेंट कोट टाई लगाए घर चले गए थे, और शाम को उन्हें वीगो डालो वाले आए, उन्होंने उठा के भी ले गया। हालांकि उन्होंने कहा था मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ और मेरा पुलिस के मुकदमा दर्ज किया जाए और मुझे सजा दी जाए, लेकिन कहाँ पुलिस और कहाँ वो तो वीगो डाले वाले आए और उठा के ले गए। फिर वहाँ उनकी जो भी उनकी ब्रेन वॉशिंग पहले से ही हुई थी जब, और इस दौरान फिर बताने वाले बताते हैं कि BMS बुलाया गया शहबाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब को या उनके नुमाइंदों को। और BMS आपको बताते चलें कि ये एक इस्लामाबाद में एक जगह है, ये वो मैस नहीं है जो इस वक्त मुल्क में मैस मचाया हुआ है हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजी साहब ने, ये वो मैस नहीं है, ये वो खाने पीने वाली मैस है जो आर्मी की मैस होती है, उसका नाम BMS है। और वो है मैरियट होटल के सामने जो रोड जाती है मैरियट के मालिक सदरुद्दीन अशवानी साहब के घर की तरफ, वो अगर आप आगे जाएं तो वो रोड आगे जाके मागला रोड से मिल जाती है। अगर आप लेफ्ट हो तो मागला रोड वहाँ से स्टार्ट होती है, राइट हो तो वो थोड़ी सी एक सड़क है, उसके बाद वो रोड खत्म हो जाती है और फिर छोटी पगडंडी सी है। वहाँ अगर थोड़े से ही आगे हों तो उससे आगे आप नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ फिर वो खलाई मखलूक और वो आ जाते हैं, वो आपको आगे नहीं जाने देते। वहाँ से जो रास्ता जाता है वो BMS की तरफ जाता है। ये हमारे जो असास इदारा है पाकिस्तान का, टॉप नाच असास इदारा, उनका एक वहाँ ज़ेली दफ्तर है, और वहाँ इस तरह की सारी सियासी कार्रवाइयाँ जो DG काउंटर इंटेलिजेंस हैं वो और बाकी जो इस तरह की मीटिंग्स होती हैं वो वहाँ BMS उसको कहते हैं, वहाँ बुलाया जाता है और वहाँ लोगों को के साथ डील्स मामलात और चीज़ें तय की जाती हैं। वहाँ बताने वाले बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब को BMS बुलाया गया और वहाँ उनके सामने फॉर्म 45 ओरिजिनल रखे गए और उन्हें बताया गया कि जनाब असल में आपकी इतनी सीटें हैं, और पीपल्स पार्टी को भी बताया गया और मुस्लिम लीग नून को भी बताया गया, और पीपल्स पार्टी की सीटें ज़्यादा थी, मुस्लिम लीग नून की शायद उनसे भी कम थी। कहा गया कि जिस तरह कमिश्नर पिंडी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अगर आप फौरी तौर पर फैसला नहीं करते 2 घंटे के अंदर अंदर, तो हमारे पास कमिश्नर मुल्तान को हमने नज़रबंद रखा हुआ है, DRO जेलम वो हमसे काबू नहीं हो रहा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता है, रिज़ाइन करना चाहता है अपने ओहदे से, जॉब छोड़ना चाहता है। इसके अलावा और पता नहीं कौन कौन है, बलूचिस्तान में कुछ इंतज़ामिया के आदमी हैं, शायद DROs हैं या कमिश्नर्स हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि क्या हुआ है। अगर आप फौरी तौर पर डिसीजन नहीं करते तो फिर हम इस मामले को रोक नहीं सकेंगे। अगर 2 और प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो गई तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन को हम मजबूर करेंगे कि वो इस पूरे इलेक्शन को नल एंड वाइड करार दें और फिर नए सिरे से इलेक्शन कराया जाए। और आपको पता है कि दोबारा नए सिरे से इलेक्शन कराया गया तो अभी आपको जो हर हल्के में 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार वोट मिल गए हैं, शायद वो भी ना मिले, और अब हर हल्के में जहाँ इमरान खान के उम्मीदवारों की 50, 60 या 70 हज़ार की लीड है, वो शायद 80, 90 हज़ार या 1 लाख तक लीड चली जाएगी, और फिर शायद आपको सर छुपाने के लिए भी यहाँ जगह नहीं मिलेगी। जब ये आईना दिखाया गया शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब को, तो फिर फौरी तौर पर उन्हें बात समझ आ गई और उन्होंने आके हुकूमत साजी का ऐलान किया। और हुकूमत साजी के ऐलान की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी कि उनके चेहरे इतने क्यों मुरझाए हुए थे, क्योंकि वो ताज़ा ताज़ा डांट खा के आए थे, ताज़ा ताज़ा असल आईने में अपनी शक्लें देख के आए हुए थे, इसलिए उनके चेहरे इतने मुरझाए हुए थे। वरना हुकूमत बन रही हो, एक बंदा वज़ीर आज़म बन रहा हो, एक सदर पाकिस्तान बन रहा हो, तो उसका तो चेहरा खुशी से टिमटिमाना चाहिए। इस तरह जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन से जिस रोज़ आए थे और मीनार पाकिस्तान पहुंचे थे पूरे प्रोटोकॉल के साथ, और जिस तरह उनका चेहरा खुशी से टिमटिमा रहा था, वो उस हवा में थे कि शायद मैं इस मुल्क का 4थी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने आया हूँ। खुशी हो तो उस तरह चेहरा टिमटिमाता है, लेकिन जब असल आईना देखा हुआ हो तो फिर इस तरह चेहरे मुरझाते हैं जिस तरह जरदारी साहब का और शहबाज शरीफ साहब का हुकूमत साजी के ऐलान करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त मुरझाया हुआ था। और चीफ कमिश्नर की बात हो गई, अब बात करते हैं इमरान रियाज साहब की। इमरान रियाज साहब को क्यों महकमा एंटी करप्शन वालों ने पकड़ा है कि जी वो एंटी करप्शन है। हालांकि इमरान रियाज को जब पेश किया गया सुबह कोर्ट में, तो इमरान रियाज ने कहा कि ये मुझे हथकड़ियाँ जो पहनाई गई हैं, ये बेसिकली मरियम को, क्योंकि उन्होंने आज हल्फ उठाना था, उनको ये सलामी पेश की है पंजाब पुलिस ने। और आपको पता है हमारी पंजाब पुलिस, अभी वो चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं बनी, लेकिन वो 1 हफ्ते पहले ही चीफ सेक्रेटरी और चीफ जो IG पंजाब है डॉक्टर उस्मान अनवर और उनकी टीम, वो पहले ही उन्हें सलामियाँ पेश कर रहे थे और उनकी अहकामात की बजावरी कर रहे थे, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब तो अगली ड्यूटी पे चले गए हैं, वो तो क्रिकेट में मसरूफ़ हो गए हैं, और अब पूरा पंजाब जो है वो मरियम, अभी उन्होंने हल्फ नहीं उठाया था तो वो पंजाब पूरा वही चला रही थी। तो उनको इमरान रियाज की इस बात में वजन है कि हाँ मे भी ऐसा ही हो, क्योंकि वो
نہیں چاہتی کہ عمران ریاض 4.5 ملین تو ان کے فالوور ہیں عمران ریاض کے یوٹیوب پہ، اسی طرح باقی سوشل میڈیا آؤٹلیٹس پہ بھی ہیں، اور عمران ریاض بولتا بھی ہے، ڈٹ کے بولتا ہے اور بہت ٹھیک بولتا ہے، اور اس کی بات لوگوں کے دل میں اترتی بھی ہے، تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ میری اوتھ ٹیکنگ کے موقع پہ یہ بندہ پھر آزاد ہو اور بولے، اس لیے چپ کرانا مقصود تھا، تو انہیں افراتفری میں پکڑ کے لے گئے۔ لیکن جو کیس ان پہ بنا رہے ہیں وہ اینٹی کرپشن کا بنا رہے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے۔ کیس یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ چکوال میں ایک جگہ ہے درابی گاؤں ہے، اور وہاں درابی ڈیم ہے، اس ڈیم میں مچھلی پکڑنے کا سالانہ ٹھیکہ ہوتا ہے۔ عمران ریاض نے ٹھیکہ لیا 4,40,00,000 میں سالانہ پیمنٹ کر کے، اور اوپن آکشن میں لیا۔ عمران ریاض سے پہلے یہ آکشن تھا 1,10,00,000 کا، اب انہوں نے 4,40,00,000 کا لیا۔ اب ایک بندے نے 4 گنا آکشن بڑھا کے نیلامی اوپر لے گیا ایک بندہ، اور وہ پے کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ میں کم پے کر رہا ہوں، آپ بتائیں اور کتنے پیسے دینے پڑیں گے مجھے یہ اپنا کانٹریکٹ 1 سال کا پورا کرنے کے لیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے زیادہ اور شفاف کانٹریکٹ یا نیلامی چکوال درابی ڈیم میں نہیں ہو سکتی تھی جیسی عمران ریاض کے معاملے میں ہوئی ہے، لیکن انہیں پکڑ لیا گیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو اس مسلم لیگ نواز شریف اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے خلائی مخلوق کو خوش رکھتے ہیں جرنلسٹ، جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ مجیب الرحمان شامی کو عمران خان کے دور میں ایک ایسا معاملہ ان کا سکینڈل لاہور سے نکلا، ہمارے نامور اور سینئر صحافی ہیں، سینئر تو پتہ نہیں وہ کن کی خدمت کرتے کرتے ہوئے ہیں، لیکن کبھی اچھا لکھتے تھے، کبھی اچھا بولتے تھے، یا شاید یہ زوم تھا پوری قوم کو، یا انہوں نے پوری قوم کو ایک دھوکے میں رکھا ہوا تھا کہ وہ جو کچھ لکھتے تھے خوبصورت الفاظ کی آڑ میں بیسیکلی وہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کاروبار مضبوط کر رہے تھے۔ لاہور کے وسط میں ایک انتہائی معروف شارع پر انہیں ایک پیٹرول پمپ دیا ہوا تھا، رینٹ پہ، لیز پہ انہیں دیا ہوا تھا پنجاب گورنمنٹ میں، اور اس کا کرایہ بتایا جاتا ہے کہ 6,000 روپیہ تھا۔ اور عمران خان نے کہا کہ یہ کیا بدماشی ہے۔ عمران خان کے دور میں عثمان بزدار جو کسی کام کے چیف منسٹر نہیں تھے، لیکن ظاہر اوپر سے عمران خان کی ہدایات تھی، تو اسے اوپن آکشن کے ذریعے وہی پیٹرول پمپ 1.5 کروڑ روپیہ رینٹ پہ گیا، جس پہ 6,000 روپیہ رینٹ دے رہے تھے مجیب الرحمان شامی صاحب۔ یہ لوگ اس طرح پاکستان کو لوٹ رہے تھے، ایک طرف وہ لوگ تھے، دوسری طرف یہ عمران ریاض ہے جس نے 1,10,00,000 والا کانٹریکٹ 4,40,00,000 میں لیا، اور اب بھی کہتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے کم ہیں تو میں اور دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اسے پکڑ لیا گیا، اریسٹ کر لیا گیا، اب اسے 1 مہینہ اندر رکھا جائے گا، 3 مہینے اندر رکھا جائے گا، جب تک مریم کی حکومت سیٹل نہیں ہو جائے گی، شہباز شریف صاحب کی حکومت سیٹل نہیں ہو جائے گی، اور عمران ریاض سے مذاکرات ان کے کسی حد تک کامیاب نہ ہو گئے کہ آپ بولو گے تو صحیح، لیکن ظالم حکمران جابر حکمران سے پوچھ کے بولو گے، اور مجھے نہیں امید کہ عمران ریاض کسی ایسی سیٹلمنٹ پہ تیار ہو۔ اس لیے شاید عمران ریاض کو بہت عرصہ یہ اندر ہی رکھیں، جو کہ انتہائی زیادتی ہے اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ایم کیو ایم کے ساتھ بہت بری ہونے والی ہے۔ ایم کیو ایم والے لاہور اسپیشل تشریف لائے ہیں، گورنر کامران ٹسوری ان کے ساتھ ہیں، اور یہ وہی گورنر کامران ٹسوری ہیں جو الیکشن سے 1 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو غیر جانبدار رہنا چاہیے، اور خود ایم کیو ایم کے لیے ووٹ مانگ رہے تھے، ایم کیو ایم کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے۔ اس کے باوجود ایم کیو ایم کو آن گراؤنڈ عبرتناک شکست ہوئی ہے اس رات 8 فروری کی رات، لیکن 9 فروری کی صبح وہ حیدرآباد سے اور کراچی سے مجموعی طور پر 18 سیٹیں 17 سیٹیں جیت چکے ہیں، اور اب انہیں 4 مخصوص نشستیں بھی مل گئی ہیں خواتین کی اور اقلیتوں کی۔ اب ان کی تعداد 21 یا شاید 22 ہو گئی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حصہ بقدر جثہ ملے، ہمیں بتایا جائے ہماری پوزیشن کیا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب پروں پر پانی نہیں پڑنے دے رہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نمبرز پیپلز پارٹی کے ساتھ پورے ہو گئے ہیں، ہمیں مزید کسی کا احسان لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایم کیو ایم والوں کو اب بھی عقل کو ہاتھ مار لینی چاہیے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی پہلا مسئلہ کہ مسلم لیگ نون کو ان کی ضرورت نہیں ہے، دوسرا مسئلہ کہ ان کی کراچی میں جو معاملہ ہے، آپ وہاں اپوزیشن میں آپ نے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کر دیے ہیں، اور وہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ آپ وہاں اپوزیشن لیڈر بھی بننا چاہتے ہیں، آپ وہاں ان کی مخالفت بھی کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا مقابلہ کراچی میں پیپلز پارٹی ہے، آپ کو پیپلز پارٹی ہی کراچی میں نہیں اٹھنے دے رہی، تو آپ کو آج نہیں، 1 مہینے بعد نہیں، 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد اس اتحاد سے الگ ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن آپ خواہ مخواہ اپنے منہ پر یہ کالک کیوں من رہے ہیں، ملنا چاہتے ہیں؟ 1 2 3 4 منسٹریوں کے لالچ میں آپ کے ساتھ ان کی کھٹ مٹ ہونی ہی ہے۔ آپ ابھی الگ ہو جائیں مولانا فضل الرحمان کی طرح عزت کے ساتھ، پہلے دن سے اگر آپ مولانا فضل الرحمان، حافظ نعیم الرحمان، محمود اچکزئی، صاحبزادہ حامد رضا اور عمران خان والی صف میں کھڑے ہو جائیں اور اپوزیشن کا کردار ٹھوک بجا کے ادا کریں، تو شاید آپ کراچی میں سندھ اسمبلی میں بھی بہتر اپنا رول پلے کر سکیں، اور شاید کراچی کے عوام میں بھی آپ کی تھوڑی بہت کوئی عزت بحال ہو جائے، ورنہ کراچی آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، وہاں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا زور ہے، اور آج الیکشن ہو، بلدیاتی الیکشن کل تک ہونے ہیں آگے چل کے، اور اگر دوبارہ الیکشن ہونے ہیں، وہاں 1 سیٹ پہ بھی ری الیکشن کال کر لیا گیا تو ایم کیو ایم کی تو وہاں چھٹی ہے۔
اب ایم کیو ایم در در پھر رہی ہے اور پوچھ رہی ہے کہ ہمارا کیا سلوک ہے، اور ہمارے ساتھ اسی طرح ایگریمنٹ کیا جائے جس طرح آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہے. حالانکہ پیپلز پارٹی کے رہنما جو ہیں وہ آصف علی زرداری ہیں، اور آپ کے رہنما پتہ نہیں خالد مقبول صدیقی ہیں، پتہ نہیں کامران ٹیسوری ہیں، پتہ نہیں مصطفیٰ کمال ہے، یا شاید فاروق ستار ہیں. اجازت چاہیں گے، بہت جلد ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. خدا حافظ.